नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौर हाजिर में जिसको हम तरक्की याफ्ता दौर भी कहते हैं, ये दौर में लोगों के एजुकेशंस हायर से हायर होते चले गए हैं और हायर एजुकेशंस की वजह से अब हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जब, या बुज़ुर्गों के अक़वाल को पढ़ते हैं या बुज़ुर्गों के अक़वाल को नकल करते हैं या बुज़ुर्गों की बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद ये महसूस करते हैं कि हमें समझ में आ गया। उनके जब कॉल को पढ़ने के बाद, क्योंकि बहुत आसान कॉल होते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो भी बातें कही बहुत आसान लफ्ज़ों में कही, बहुत सलीस ज़ुबान में उन्होंने अपनी बातों को इज़हार किया, बहुत सलीस ज़ुबान में उन्होंने अपनी बातों को समझाया। तो उन्हीं बातों को जो है उनके शागिर्दों ने नकल किया और किताबी शक्ल दे दी। और फिर कई बुज़ुर्गों के जब वो बयानात होते हैं तो वो बयानात सुनने के जो भी आज असबाब मुहैया हो चुके हैं, यूट्यूब है या दीगर असबाब है, उसके ज़रिए जो है जब बयानात सुना जाता है या उनके अक़वाल को सुना जाता है या पढ़ा जाता है, तो वो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें उनकी ये बात समझ में आ गई। मगर क्या बात है कि ये इतना पढ़ा लिखा दौर है ये, ठीक है, साइंस के एतबार से, हर एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, कि वो बात समझ में आने के बावजूद भी उनमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आता। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बात यह है कि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी बात समझ में आ जाए और आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस ना आए। अगर आपकी ये समझ में आ गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो आपकी समझ में आ गया, इस वजह से आप हाथ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता तो आप हाथ डालते होते हैं। तो बात क्या है आखिर कि यानी इतना तरक्की याफ्ता दौर ने समझने समझाने के हर यानी असबाब मौजूद हैं, हर तरीके मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, क्या हो जाता है। अब आओ दौर कदीम पे, पुराने दौर में आओ। कोई इतना पढ़ा लिखा दौर नहीं था, बड़े मुश्किल से जो है कोई ग्रेजुएट हो जाता था, बड़े मुश्किल से यानी कोई आलिम फाजिल बन जाता था, कि इतने असबाब भी नहीं थे। जिस तरह से आज किताबों को पढ़ने के ज़राए हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे कोई असबाब मुहैया नहीं थे। मगर क्या बात थी कि जब वो पढ़ते थे या सुनते थे, समझे, तो किसी ने ये नहीं कहा कभी आकर कि हमारे ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आया। उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारी समझ में नहीं आया। क्या हुआ? कहते हैं कि एक शागिर्द जो है एक बुज़ुर्ग के पास आया और कहता है कि मुझे आपके कल जो आपने बयान दिया वो समझ में नहीं आया, कल आपने जो बयान दिया वो मेरी समझ में नहीं आया। तो बुज़ुर्ग उसको समझाते हैं। दूसरे दिन फिर आता है और फिर कहता है कि कल आपने जो मुझे समझाया था वो मेरी समझ में नहीं आया। इस तरह कहते कि कई यानी हफ्ते गुजर गए। जो दूसरे शागिर्द हैं वो परेशान हो गए कि भले आखिर ये कौन पागल हैं कि इतने बार कहने के बाद, समझाने के बावजूद भी, और ये पागल कहता है कि समझ में नहीं आया। कुछ वक्त के बाद वो नज़र नहीं आया, तो उनके उस्ताद ने उससे यानी अपने शागिर्द को भेजा, कहा कि उसको बुला के लाओ। तो वो आया
آنے کے بعد یہ استاد کہتے ہیں، یہ استاد بھی دیکھو آپ کیسے ہیں کہ وہ سمجھائے جا رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے تو کبھی یعنی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی کہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ سمجھے آپ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے شکن لے کر آ گئے کہ بھلے تو پاگل ہے کیا، میں تو اتنے وقت سے سمجھا رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں سمجھا رہا ہوں اور ایک مرتبہ میں نہیں سمجھ میں آیا تو 1 کروڑ مرتبہ تو پوچھ سکتا ہے. کتنے؟ اور 1 کروڑ مرتبہ میں بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر 1 کروڑ مرتبہ پوچھ سکتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جب تک میرے دم میں یا تیرے دم میں سمجھاتا رہوں گا. جب اس شاگرد کو بلایا گیا کہ کیا بات ہے، تو آیا کیوں نہیں؟ تو بولتا آنے کی ضرورت نہیں رہی. بولے کیوں؟ کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی. کیا ہو گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی. تو پہلے کے جو بزرگ تھے وہ اتنے یعنی پیچ و خم والی باتیں نہیں کرتے تھے، بہت سلیس انداز میں بات کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تو 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے تھے. کتنے؟ 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اسلوب حسنہ، طریقہ کار یہ رہتا تھا کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے، کوئی بھی گیدرنگ میں جاتے، آپ اجتماع میں جاتے یا اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھتے اور کسی امپورٹنٹ بات کو بھی ڈسکس کرتے تو 3 مرتبہ دہراتے. اور یہ ہوتا تھا کہ وہ 3 مرتبہ کے بعد خالی ان کا 3 مرتبہ دہرانا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ صحابہ کرام کی سمجھ میں آ جاتا تھا. سمجھ میں بولے تو وہ دیکھے ہوں گے آپ نے ان کی زندگی کے اندر ایک چینجز آ گیا کہ لوگ حیرت میں آ گئے اس وقت کے کفار مکہ کہ وہ سارا جو ہے ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی ان کو جو ہے اسلام سے پلٹا نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کرام کی سمجھ میں آ چکی تھی اور آتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. جو بت پرستی کر رہے تھے وہ خدا پرست ہو گئے، جو در در بھٹک رہے تھے وہ ایک در کے ہو گئے، ان کا قبلہ ایک ہو گیا، ان کا خدا ایک ہو گیا، ان کا رسول ایک ہو گیا اور اللہ کا کلام ایک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ان کی زندگی کو دیکھ کر جو ہے لوگوں نے اپنی زندگی تبدیل کر دی. تو اسی کا نام ہے کہ بات سمجھ میں آ جانا. کیا ہے؟ اسی کا مطلب ہے کہ بات سمجھ میں آ جانا. اس وقت تک ہم اعتبار نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آ جائے، کسی قسم کا چینجز نہیں آ جائے. تو کیا بات ہے کہ آپ تو کہہ رہے کہ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر یہاں گہرائی میں اتر کے دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہوا. تو پھر آپ کے پاس 2 سمجھ ہیں. ایک وہ سمجھ ہے جو سمجھ رہی ہے، ایک وہ سمجھ ہے جو سمجھ رہی ہے، سمجھ میں آ گئی. ایک وہ سمجھ ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آیا اب تک، اور جس کے پاس پاور ہے، جس سمجھ کے پاس پاور ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اگر اس کی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں ایسی کو ہم کہتے ہیں سمجھ کی سمجھ آنا. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ کی سمجھے. اس لیے تو کسی نے کہنے والے نے کہا نا، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے. تو آپ کے اندر 2 سمجھ ہیں. ایک وہ سمجھ ہے جس کے پاس پاور نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پاور نہیں ہے، کوئی سمرتھن نہیں ہے اندر کا، کوئی اس کے پاس سمجھے کوئی منسٹر نہیں، بغیر منسٹری کا وہ یعنی نیتا بنا ہوا ہے. اور ایک وہ سمجھ ہے سمجھے جس کے پاس سارا پاور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانشس مائنڈ اور انکانشس مائنڈ، یعنی شعور اور لا شعور. جس کو ہم کہتے ہیں سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شعور ہے، اور جس کے پاس پاور ہے سمجھے وہ لا شعور ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک بات کو، آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ دونوں کے اندر کشش چالو ہے نا، دونوں کی لڑائی چالو ہے، کھینچ رہا ہے وہ. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا غصہ کرنا اچھی بات ہے؟ تو کہو گے نہیں. یس یا نو؟ آپ نہیں کہیں گے نہیں. تو اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام غصہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ بولے نہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے غصے پینے والے کو. سمجھے؟ وہ
اللہ تعالیٰ پسند فرماتا، محبوب رکھتا ہے. تو اسلام بھی جو ہے غصے کے خلاف ہے. کیا ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے میں جو ہے شیطان جو ہے رگوں میں جو ہے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو سوچو کیا عالم ہوگا. غصے میں شیطان آپ کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو سوچو، یعنی ایک طرح کی وہ ایک ایسڈ بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ وہ ایسڈ بنتی ہے. ایک وہ ایسڈ ہوتی ہے جو ہم کو نظر آتی ہے، ایک وہ ایسڈ ہے جو نظر نہیں آتی مگر وہ خطرناک ہوتی ہے، جو اب ریسرچ میں نہیں آئی ہے، مگر ایک ایسی بھی ایسڈ بنتی ہے. اسی ایسڈ کا نام شیطان ہے. کیا ہے؟ اب ہم جو ہے سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں غصے کو. تو کسی ڈاکٹر سے اگر ہم یہ پوچھتے ہیں، ایم ڈی سے پوچھتے ہیں، کسی ماہر فزیشین ہے جو، اس سے ہم پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ کرنے سے آپ کا بی پی ہائی ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، آپ کے سر کے نس پھٹ سکتی ہے، اور نہ جانے کون سے بھی جو ہے آپ کے جسم میں ڈیمیج ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی بھی آرگن جو ہے آپ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی سپیڈ جو ہے بلڈ سرکولیشن چلے گا. تو سائنس بھی کیا کہتا ہے؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے؟ سماج کہتا ہے کہ اگر آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو آپ کی ایک امیج جو ہے نا، سوشل امیج ہے نا، وہ خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ غصے میں آپ اپنے آپے سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر نہ جانے آپ کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے، پھر لوگ بولتے ہم تو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو کہ یہ ایسا بول سکتا ہے. ہاں، تو یعنی کہ ماحول کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ کی امیج خراب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی؟ سوسائٹی میں آپ کی امیج خراب ہو جاتی. تو سماجی طور پہ بھی سمجھے، سماجی طور پہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. سائنس کے اعتبار سے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. مذہب کے اعتبار سے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لیکن پھر اگر میں یہ سوال پوچھوں کیا تم کو غصہ آتا ہے، تو تم بولے یہاں آتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مذہب کے اندر یعنی اتنی بڑی آپ کو عہدہ دے دیا گیا اور اتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ شیطان جو ہے خون میں دوڑنے لگتا ہے، کیا ہونے لگتا ہے، اور آپ ہمیشہ جو ہے غصے کے اندر خرابی کام کرتے ہیں، غلطی کام کر جاتے ہیں غصے کے اندر. پھر وہ غصہ جب اتر جاتا ہے پھر ایک نیا پچھتاوا، وہ پچھتاتے بیٹھتا ہے غصے کے بعد. اگر ایک ماں اپنے بچے کو مار دی غصے میں، وہ بچہ تو چپ ہو جاتا ہے لیکن ماں کے اندر سے وہ چالو ہو جاتا ہے. یعنی ہر ایک کو دیکھ لو، اگر باپ بیٹے کا اگر ہو گیا، بیٹے نے غصے میں آ کر اگر باپ کو بول دیا تو بعد میں بیٹے کو اپنا ایک ملال، باپ کو ایک الگ غم کہ بیٹا ہو کے مجھے ایسا بول دیا، اور بیٹے کو غم ہو گیا کہ بھلے یعنی میں اتنا، باپ نے مجھے اتنا ادب اتنی تہذیب سکھایا، اس کے باوجود بھی جو ہے میں نے اپنے باپ کو ایسا بول دیا. میرے جنم دینے والے جو ہے سمجھے باپ کو میں نے ایسا کہہ دیا، جس نے مجھے دنیا دکھائی، جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، میں نے اس کو یہ کہہ دیا. اس کو ایک الگ پچھتاوا ہونے کے بعد کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، 10 منٹ کا غصہ آیا اور یہ 10 منٹ کے اندر کسی کا مرڈر کر دیا، اور زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ پچھتاتے بیٹھا جیل میں کہ کاش جو ہے میں ایسا نہیں ہوتا، غصہ نہیں آتا. سمجھے؟ ایک پچھتاوا بھی چھوڑ دیتا ہے، غصہ بھی ایک پچھتاوا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جب بات سمجھ میں آ گئی نا، ہر اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، پھر غصہ کیوں آ رہا ہے، تو پتہ چلا غصہ کرنے والا تم میں کوئی اور ہے، جس کو سمجھ میں آئے وہ کوئی اور ہے. جو اس وقت بھی جو سمجھ رہا ہوگا وہ کوئی اور ہے. اب اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. اب وہ گھر کے باہر جو ایک سیکورٹی گارڈ کو بٹھایا گیا. اب لوگ جو آ کے جو ہے بولے بھائی میاں بیوی لڑ رہے ہیں، تو بولے کیوں نہ ہم اس کو سمجھا دیا جائے. سمجھانے کے لیے آئے تو سیکورٹی جو گارڈ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے بولیے، مجھے بولیے، میں ملنے نہیں دوں گا. کیا نہیں کروں گا؟ میں ملنے نہیں دوں گا.
تو وہ لوگ کہتے ہیں جھگڑا کرنا اچھی بات ہے، وہ کہتا نہیں، میاں بیوی کو محبت سے رہنا چاہیے نا، بولے ہاں رہنا چاہیے، بولے اچھے سے رہنا چاہیے، بولے ہاں رہنا چاہیے. تو سب جو ہے وہ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا بات، آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور وہ چلے جاتے ہیں. سیم ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ جو جس سمجھ سے سمجھ رہے ہو وہ سمجھ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس لیے اس کے سمجھنے کے باوجود بھی جو ہے نا کسی کام کا نہیں. کیا نہیں ہے؟ کسی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی گنڈا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ سمجھا رہے کسی شریف کو کہ گنڈا گری کرنا اچھا ہے کیا؟ بولتا نہیں اچھی بات ہے. کسی کا مال کو لوٹنا اچھی بات ہے؟ بولتا نہیں ہے. کوئی گنڈے کو سمجھانے نہیں جا رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں. تو اب یہ بات لاشعور تک کیسے پہنچے گی؟ یہ وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ بات ہے کہ کوئی دوسرا ہے اس کے اندر جس کو سمجھنا ہے، اسی کا نام ہے لاشعور. اس کے پاس، جس کے پاس طاقت ہے. تو سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں آئی، اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں آئے تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ فضل فرمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرے سمجھ کے دروازے کو کھولا. کیا کیا؟ اس نے مجھے سمجھانا چاہا، اس لیے سمجھ میں آئی، ورنہ سب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. تو پہلی چیز وہاں آنا. کیا آنا؟ پھر دوسری چیز یہ جو سمجھ کی جو ہے، تو اس سمجھ میں جو ہے نا پیر جب اپنی سمجھ عطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ سمجھ میں جب پیر اپنی سمجھ عطا کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں سمجھ کی سمجھ. تو وہی سمجھ کی سمجھ جو ہے نا اس لاشعور تک پہنچتی ہے. کیا پہنچتی ہے؟ اس لاشعور تک پہنچتی ہے جس کے پاس وہ طاقت ہے. پھر وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ کیا سے، میں گناہ گار تھا مجھے صوفی بنا دیا. تو یہ سمجھ کی سمجھ کب پیر کے عطا ہوتی ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ دانا گلے گلزار ہوتا ہے خاک میں ملنے کے بعد. دانا گلے گلزار ہوتا ہے خاک میں ملنے کے بعد. تو دانا کون سا دانا؟ ایک تو وہ دانا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم دانا ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کو ہم دانا ہی کہتے ہیں، عقل مندی کہتے ہیں. تو وہ جو ہے اپنی دانائی کو پیر کے جب قدموں کے خاک میں ملا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ پیر کے قدموں کی خاک میں جب وہ اپنی دانائی کو ملا دیتا ہے، اپنی سمجھ کو پیر کی قدموں کی خاک میں ملا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی سمجھ مٹ جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی سمجھ مٹ جاتی ہے. جب مٹنے کے بعد تو پھر اس کی سمجھ میں کس کی سمجھ آتی ہے؟ پیر کی سمجھ آتی ہے. تو اب وہ جو سمجھتا ہے وہ اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ پیر کی سمجھ سے سمجھ رہا ہے. کس کی؟ پیر کی سمجھ سے سمجھ رہا ہے. اسی لیے تو سرکار پیدہ عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بارہا دیکھا خواب پریشاں بات الجھی سمجھ کی سمجھ میں. بارہا دیکھا خواب پریشاں بات الجھی سمجھ کی سمجھ میں. جب سمجھ کی سمجھ آئی سمجھا خواب کی خود ہے تعبیر مجھ سے. خواب کی خود ہے تعبیر مجھ سے. تو پیر کی سمجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ ان کے پیر کی سمجھ میں ان کے پیر کی سمجھ ہے، ان کے پیر کی سمجھ میں ان کے پیر کی سمجھ ہے، ان کے پیر کی سمجھ میں غوث پاک کی سمجھ ہے، غوث پاک کی سمجھ میں ان کے پیر ابو سعید مبارک المخزوم رتنا کی سمجھ ہے، ان کی پیر کی سمجھ ہے، پھر ان کے پیر کی سمجھ ہے، ان کے پیر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ میں کس کی؟ مولا کائنات کی سمجھ ہے. ان کی سمجھ میں کس کی سمجھ ہے؟ تو رسول پاک کی سمجھ ہے. تو رسول پاک کی سمجھ میں کس کی سمجھ ہے؟ تو اللہ کی سمجھ ہے. اگر آپ اس سلسلے کو دیکھو گے، اس کڑی کو دیکھو گے تو اللہ تک پہنچ رہی ہے. کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اللہ تک پہنچ رہی ہے. تو بات وہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اس کے اوپر جو ہے اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے، اس پہ وہ رازوں کو اشکارا فرما دیتا ہے جسے جس پر چاہتا ہے. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ لینا یہ بات کو کہ جب تک ہمارے اندر چینجز نہ آئیں. تو یہ کب آتا ہے؟ خالی کسی کال کو پڑھ لینے سے نہیں آئے گا، کسی کال کو سن لینے سے نہیں آئے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم. کیا کہتے ہیں؟ تعلیم. تو تعلیم سے جو ہے نا آپ کے اندر چینجز نہیں آئے گا بلکہ تربیت سے آئے گا. تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت چاہیے. کیا چاہیے؟ تعلیم بھی چاہیے ساتھ میں تربیت. تو تعلیم تو شیطان کے پاس بھی تھی، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، مگر وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکا کیونکہ اس کا کوئی پیر نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ شیطان کا کوئی پیر نہیں تھا، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان بن بیٹھتا. تو شیطان جو ہے نفس میں بیٹھ کے جو ہے تم کو یہ بات سمجھاتے رہتا ہے کہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا پڑھا لکھا تھا.
کیا تھا؟ وہ بھی تو بہت بڑا پڑھا لکھا تھا اور سمجھاتے رہے گا تو بہت بڑا عابد و زاہد ہے، وہ بھی بہت بڑا عابد و زاہد تھا، وہ ساری چیز بتاتے رہتے ہیں کہ بھلے سمجھ میں آ گیا، جیسے شیطان بھی کہا نا کہ میرے سب سمجھ میں آ گیا، کیا ہو گیا؟ اور جو کہتے ہیں نا کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا، تو یہ سمجھ جانا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو جتنے پہلے جو بزرگان دین تھے، سمجھے، وہ کرتے کیا تھے؟ تعلیم تو لیتے تھے اور ساتھ میں تربیت بھی پیر کی بارگاہ میں حاصل ہوتی تھی۔ وہ کب ہوتی تھی؟ جب پیر کی صحبت اختیار ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ پیر کی صحبت اختیار ہوتی۔ اسی لیے تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، 7 سال طاعت عبادت بیریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی، پیر کامل کی، مرشد کامل کی ایک لمحے کی صحبت جو ہے 100 سال کی عبادت ہے بیریا۔ بیریا مطلب یعنی ایک دم خلوص والی، اخلاص والی، جو بغیر کسی دکھاوے کی، ایک دم پیور۔ کیا ہے بیریا کا مطلب؟ ایک دم پیور، 1% بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں، جیسے ہم جس کو بولتے ہیں 24 کیرٹ گولڈ، جس میں ایک سود بھر بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں۔ ایسی پیور عبادت کے بعد، اتنی خالص عبادت کے بعد بھی، ایسی بے ریا عبادت کے باوجود بھی، اس سے بڑھ کر کہتے ہیں وہ بھی 100 سال کی پیر کامل کی ایک لمحے کی صحبت افضل ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ 100 سال کی عبادت بے ریا تجھے اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جو پیر کامل کی ایک لمحے کی صحبت تجھے پہنچا سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ ایک لمحے کی صحبت تجھے پہنچا دے گی، ایک لمحے کی اس مقام پہ۔ کیوں؟ پیر کامل کی بارگاہ میں جب بیٹھے گا تو ایسے راز کھلیں گے، سمجھے، ایسے نیاز کھلیں گے آپ کے اوپر، راز و نیاز ایسے کھلیں گے کہ وہ توجہ اس کے قلب پہ پڑے گی، اس کی پیر کامل کی توجہ اس کے لطائف پہ پڑے گی، اس کے لطائف اپنے بیدار ہوں گے، سمجھے۔ وہ پیر کامل کہتے ہیں نا، خالی ذکر روحی سے، تم ذکر سے اس مقام کو نہیں پا سکتے، پیر کامل کی توجہ بھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک تار سے کرنٹ آ سکتا ہے مگر روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسرا تار لگانا پڑے گا۔ تو ایک تار تو آپ کو رکھا ہوا ہے، ذکر فکر کا پیر دے دیتا ہے، مگر دوسرا تار جو ہے اس کی توجہ کا بھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ توجہ کا بھی چاہیے۔ وہ ایک لمحے میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے کہ 100 سال کی عبادت اور ریاضت تمہیں وہاں نہیں پہنچا سکتی۔ ایک لمحے میں، کتنے؟ ایک لمحے کے اندر تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے۔ تو بات کہنے کا یہ ہے کہ اس دور کے اندر، سمجھے، تعلیم تربیت یعنی ایجوکیشن سے بہت زیادہ ہو گیا، مگر وہ جو دوسرا حصہ ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو دوسرا حصہ رکھا ہوا ہے، وہی جو دوسرا حصہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا پریشان کر کے رکھا ہے، آپ کو جو ہے ہمیشہ یعنی ورغلاتے رہتا ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ تو یہ پیر کامل اس باطن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کئی مقامات پہ، کئی جگہ پہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر مرض ہے، تمہارے دلوں میں مرض ہے، تمہارے دلوں میں مرض ہے۔ تو اس مرض کا علاج کون کرے گا؟ ارے بھائی، آنکھ کا، اگر آپ کے آنکھ خراب ہو گئے تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا؟ کیا ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ اگر کان کا مسئلہ ہو گیا تو کان کے ڈاکٹر کے پاس، سمجھ میں، اگر ہڈی کا مسئلہ ہو گیا تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس، اگر دل کا مسئلہ ہو گیا تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے۔ اسی طرح سے جب آپ کی روح کا مسئلہ ہو گیا تو روح کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ ہم اسی روح کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں پیر، مرشد۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر و مرشد کہتے ہیں۔ تو جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں ہم، سمجھے، تو وہ جو آنکھوں سے آتا ہے، سمجھے، جو اس کی صحبت سے ملتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو ہے وہاں اثر پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زوروں کے بازو کا۔ بس اتنی بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔